वेलकम बैक टू द शो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से, जिससे अपेरेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बॉयकॉट कर चुकी है, लेकिन आने वाले वक्त में यहाँ पर देखा जा रहा है कि हो सकता है कि कोई उम्मीद पैदा हो जाए अगर गिरफ्तारियाँ बंद होती हैं। बैरिस्टर गौहर साहब का ये एक रीसेंट स्टेटमेंट है। मजमूई सूरत हाल पर भी बात करेंगे, अपेरेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी सूरत हाल की। खान साहब के हवाले से भी डॉक्टर शफकत अयाज साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम करते हैं उनको। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है सर? जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे? जी, थैंक यू सो मच सर। जहां तक बात हो रही है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से और आपकी जमात के बॉयकॉट की, इस पर बैरिस्टर साहब फरमा रहे हैं, बैरिस्टर गौहर साहब, कि अगर गिरफ्तारियां बंद हो जाती हैं तो फिर हम आ सकते हैं इलेक्शन के अंदर। लेकिन आपको क्या लगता है कि वाकई गिरफ्तारियां ही असल मामला है इलेक्शन से बॉयकॉट का, या कोई और रीजन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, शायद आपको पता है कि हमारे साथ बलूचिस्तान में क्या हुआ। वहाँ पे हमारे जो आपको पता है कि हमें इलेक्शन नहीं करने दिया गया, हमारे जो है कैंडिडेट्स को तंग किया गया, उनको डराया धमकाया गया, फिर वर्कर्स को और हमारी पार्टी को जो है वो इलेक्शन कैंपेन के लिए नहीं छोड़ा जा रहा था। सेम वही सिचुएशन जो है हम फेस कर रहे कश्मीर में। फिर आपने देखा कि कश्मीर में जो एक्शन कमेटी है, उनकी जो डिमांड्स थे, और फिर वहां पे पकड़ दकड़, और फिर आपको पता है कि इसी दौरान में तहरीक इस्तेहकाम पार्टी को लेकर आना, जिनका आपको पता है कि पूरे कश्मीर में जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में इनका कोई वोटर नहीं था, वहां पे उनके 5-6 बंदे आ जाते हैं, तो ये कहाँ से आ जाते हैं। फिर इसी तरह कश्मीर में हमने देखा कि ना उनको कैंडिडेट्स मिल रहे, लेकिन फिर जो है वो कैंडिडेट्स हमारे और किसी और के तोड़ तोड़ के अपने पास मिला रहे हैं। तो इस तरह तो इलेक्शन नहीं होते कि आप हमेशा की तरह जिस तरह 8 फरवरी 2024 को हुआ था और उसी तरह आप दान भी करेंगे, 17 सीटों पे हुकूमत बनाएंगे, फिर जो पॉपुलर पार्टी होती है उनकी आपकी तरफ कबूलियत नहीं होती, आप उनको दीवार के साथ लगे। तो इस तरह तो हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते। आप हमें हमारा निशान छीन रहे हैं, आप हमें हमारा झंडा नहीं दे रहे, आप हमें हमारा पार्टी का नाम इस्तेमाल करने नहीं दे रहे, आप इमरान खान की तस्वीर पे पाबंदी लगा रहे हैं, तो कैसे चलेगा? फिर कैसे हम इलेक्शन कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक है। ये सूरत हाल तो हम अगर जनरल इलेक्शन की बात कर रहे हैं, 8 फरवरी की बात करें, उस वक्त भी थी, उस वक्त बॉयकॉट नहीं किया, इलेक्शन में गए। तो अभी आपको लगता है कि ये एक सही फैसला है, या इसके लिए कोई प्लान बी भी मौजूद है, दूसरी चीज के ऊपर भी गौर कर सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, हमारी कोर कमेटी जो है वो इस हवाले से मीटिंग्स कर रहे हैं, और वो इस बात पे सीरियसली सोच रहे हैं कि क्या हमें बाइकाट में जो है ना फायदा है, या हमें जो है इलेक्शन लड़ के फायदा है। अब मसला ये है कि चले वो तो 8 फरवरी को जो हुआ था, तो हमें ये लगा कि हो सकता है कि कुछ वक्त के लिए इस तरह की चीजें हो रही है। 9 मई का इन्होंने बहाना बनाया हुआ है, हमारे ऊपर ये तोप रहे हैं, तो चले ठीक है, बाद में ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप हर दफा, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हो 8 फरवरी 2024 के बाद, या अगर आप देख ले जिम्मी इलेक्शन हो, तो उसमें भी आप हमारे खिलाफ जाते हैं, हमारा झंडा, हमारा निशान, हमारी पार्टी, हमारे लीडर की तस्वीर कुछ भी लगाने नहीं देती। तो फिर ये कैसे चलेगा? अगर आपने बादशाहत करनी है और आपने खुद ही अपनी मर्जी से जो है ना हुकूमत बना के लोगों के ऊपर मुसल्लत करनी है, तो फिर हमें जरूरत ही नहीं है कि हम इलेक्शन लड़े। हम कम अज कम उस गंदे प्रोसीजर का, प्रोसेस का हिस्सा तो नहीं बनेंगे ना। तो ये एक फाइनल फैसला है, या अभी कुछ गौर भी हो रहा है और इस पर सोच विचार होगी, बैठा जाएगा? क्योंकि अभी आपने बोला कि अभी हम सोच रहे हैं कि किसमें ज्यादा फायदा है। देखिए, वक्ती तौर पर तो ये फैसला हुआ है कि हम जो है इलेक्शन में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि क्योंकि हमारे पार्टी में इख्तिलाफ भी होता है, इख्तिलाफ राय भी रखते हैं, और फिर उसके लिए सोल्यूशन भी ढूंढते हैं। तो इस वक्त जो है कुछ लोग कह रहे कि नहीं हमें बाइकाट नहीं करना चाहिए, कुछ कह रहे कि नहीं हमें इलेक्शन पे चले जाना चाहिए, कुछ कह रहे कि नहीं चला जाना चाहिए। तो हम सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन अभी तो फैसला हमारा वही बैरिस्टर गौहर साहब का जो है कि हम बाइकाट कर रहे हैं, तो उसी पे तो अभी हम जो है वो कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब क्या लगता है कि कौन फैसला करेगा? क्योंकि आपने जैसे अभी इख्तलाफात का जिक्र किया ना, ये इख्तलाफात बढ़ के ग्रुप बंदियों की शक्ल भी इख्तियार कर चुके हैं, आप इस चीज़ से बखूबी आगाह होंगे। तो अब ये फाइनल फैसला, हतमी फैसला कौन करेगा? और अगर कोई करता भी है, बैरिस्टर गौहर साहब करते हैं, कोई और करता है, तो फिर उसको तस्लीम भी किया जाएगा पार्टी के अंदर? वही रिस्पेक्ट, वही मिलेगी उसको जगह? नहीं, अगर ये फैसला किसी इंडिविजुअल का होता है तो वो फिर जाहिर बात है वर्कर्स नहीं मानेंगे। लेकिन अगर फैसला कोर कमेटी करता है, और कोर कमेटी में
آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ایک تنظیم ہے، مرکز لیول پہ بھی ہے، صوبائی لیول پہ بھی ہے، کشمیر کا بھی ہے. تو جب یہ متفقہ فیصلہ آئے گا تو جو فیصلہ ہوگا وہ من جو ہے تسلیم ہوگا اور ورکر اسی پہ چلیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کو بانی سے ملاقات جو نہیں ہو رہی اس سے تو پھر جوڑا نہیں جائے گا، کیونکہ ہر چیز کے اندر ہمیں ایک ریزننگ کے اوپر رہنا پڑتا ہے، فوکسڈ کے دیکھیں، کیونکہ ہم یہ فیصلہ اس لیے نہیں کر سکے، یہ چیز ہم اس لیے نہیں کر سکے کیونکہ بانی سے ہماری ملاقات نہیں ہو رہی. تو خان صاحب سے جب ملاقات نہیں ہو رہی تو پھر ہم کس طرح سے ایک حتمی ڈیسیژن کی طرف جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ اگر آپ یہ کہیں نا کہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ ہم اس طرح کر رہے ہیں، واقعی ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے جو فیصلے کرتا ہے. اب اس وقت ہمارا لیڈر جو ہے وہ قید تنہائی میں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی مل ہی نہیں رہا 7-8 مہینوں سے، نہ ہماری رسائی ہے، نہ ان کی ہماری طرف رسائی ہے، نہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ان کے ہیلتھ کے حوالے سے کتنی ایشوز ہیں. پھر اگر آپ دیکھیں جیل مینول کے مطابق نہ ان کے ساتھ ملاقات، نہ ان کی بہنوں کی، نہ ان کی فیملی ممبرس کی، نہ ان کے وکلاء کی، نہ ان کے فیملی ڈاکٹرز کی. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور پولیٹیکل پارٹیاں ہمیشہ ایک لیڈر کی ویژن پہ چلتی ہے. اب لیڈر کا ویژن اس حوالے سے کیا ہے، ان کا فیصلہ کیا ہے، وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ہم نے تو آپ کو پتہ ہے کہ جب خیبر پختونخوا سے ہم بجٹ پاس کر رہے تھے تو ہم نے اس میں بھی یہ کہا تھا کہ یہ فیصلہ کوئی پارٹی، اگر پیپل پارٹی کو دیکھ لے تو وہ زرداری اور بلاول بھٹو کے غیر جو ہے ایک فیصلہ نہیں کر سکتی کہ ان کے بجٹ میں کٹوتی ہو. اسی طرح نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز کے اجازت کے بغیر ان کی پارٹی والے جو ہے وہ اپنے بجٹ میں سے کٹوتی نہیں کر سکتے. سیم ہم نے بتایا تھا کہ ہم سہیل افریدی صاحب نے ایسا بھی کہا تھا کہ میں یہ خود فیصلہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ حکومت بھی عمران خان کی ہے، یہ پارٹی بھی عمران خان کی ہے اور مجھے وزیر اعلیٰ بھی عمران خان نے بنایا ہے. تو جو ان کا حکم ہوگا، اگر آپ یہ کہتے کہ ہمیں 1500 ارب روپے کاٹ کے ہم آپ کو دیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ہمیں اپنے لیڈر عمران خان سے ہماری ملاقات کروائیں، ہم ان کے ساتھ ڈسکس کریں، وہ جو کہیں گے اسی پہ عمل کریں گے. ٹھیک ہے، یہ بات ہم نے مان لیا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی لیڈر کے ساتھ ملاقات ہونی چاہیے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اتنے سالوں میں ہر ایک چیز کر کے آزما کے دیکھ لیا. بات رہائی سے شروع ہوئی تھی اور اب بات ہوتی ہے ملاقات کی، کہ محض بات ہو جائے، پارٹی گائیڈ لائن لے لی جائے، فیصلے سے آگاہ ہو جائے پارٹی. اب مشکل یہاں پر آ کر پڑی ہے. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آپشن باقی ہے جہاں پر آپ کے مسئلے حل ہوں گے، پی ٹی آئی کے مسئلے حل ہوں گے، خان صاحب سے ملاقات ہو جائے گی؟ اب کوئی راستہ بچا ہے سر؟ دیکھو شائستہ، آپ اگر دیکھ لیں تو اگر آپ شروع سے دیکھیں اور آج تک تو ہماری پارٹی کی جگہ پہ پیچھے نہیں ہٹی، نہ موقع سے، نہ اپنے احتجاجوں سے، نہ اپنی بات سے. اگر آپ یہ دیکھیں اور یہ ظلم کسی اور پارٹی کے پاس یا کے ساتھ ہو جاتا تو آج آپ دیکھیں جس طرح نواز شریف صاحب ان کی پارٹی کو دیکھ کے 17 سیٹوں پہ ان کی کارے لائے ہیں. اس وقت ہم اللہ کے فضل سے ہر جگہ پہ اپنی اگر دیکھیں تو الیکشن میں بھی ہم ان کو دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں، پھر بات احتجاج کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم ان کو بتاتے ہیں اور دکھاتے بھی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت ہماری لیڈرشپ جو ہے، چاہے وہ سہیل افریدی صاحب ہو یا ہمارے صوبائی قائدین ہو، جس میں بہت سارے لوگ ہمارے صوبائی سیکرٹریز ہیں، تو وہ اگر کچھ نہیں کر رہے تو اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ اداروں کے درمیان اور پی ٹی آئی کے درمیان ٹکراؤ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے اوپر یہ الزام لگاتے رہے ہیں کہ 9 مئی ہم نے کیا تھا یا 24، 25، 26 کو جو گولیاں لگی تھی تو ہمیں انتشاری تھا کہ ہم انتشار کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے. تو ہم ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ ہم اڈیالہ تقریباً 2-3 سال سے جا رہے ہیں، ہر ٹیوزڈے کو وہاں پہ بیٹھتے ہیں، ہر تھرسڈے کو لیڈرشپ جاتی رہی ہے، لیکن آج تک ایک گملہ نہیں ٹوٹا. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ہمارے اوپر گندا پانی پھینکا، انہوں نے ہمارے اوپر واٹر کین کا استعمال کیا، ربر بولٹس لگے ہیں ہمارے ورکرز کو، 26 نمبر چونکی پہ ہمیں گولیاں لگی ہیں. اس کے باوجود ہم نے آج تک آئین اور قانون کو نہیں توڑا. تو ہم ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق اپنے احتجاج، اپنے بات اور اپنے موقف پہ قائم ہیں. یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں، یہ ایک سپرڈنٹ بیٹھ کے نہ عدالت کی احکامات مانتے ہیں، نہ سپریم کورٹ کے، نہ ججز کے احکامات مانتے ہیں. ہم یہ واحد پارٹی ہے کہ ہم نے، آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ پہ آئین اور قانون کو کبھی ہاتھ میں نہیں لیا، ہم ہمیشہ ان پہ عمل کرتے ہیں. آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے آخر ہمیں دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو پھر ہم نکلیں گے اور ہم ان کو دکھائیں گے کہ پھر پریکٹیکلی ہم اگر جب کفن اپنے سروں پہ باندھ کر نکلیں گے تو پھر یہ ہمارے فیصلے بھی مانیں گے. اور پھر راولا کوٹ جیسا ماحول جب بنے گا تو یہ راولا کوٹ اگر آپ دیکھ لیں تو کشمیر خیبر پختونخوا نہیں ہے، یہاں کی تاریخ بدل ہے. یہاں کے اگر آپ دیکھ لیں تو قبائلوں کی ایک تاریخ ہے، یہاں پہ پاٹا کا اپنا ایک تاریخ ہے، فاٹا کا اپنا تاریخ ہے.
تو یہ ہم دہرانا نہیں چاہتے. ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم آئین کو نہیں توڑنا چاہتے, لیکن اگر آپ دیوار کی طرف لگائیں گے, ہمیں مجبور کریں گے, تو آخر میں جب ہم نکلیں گے تو پھر کفن سروں پہ باندھ کر نکلیں گے, پھر آپ کے پاس منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. لیکن اس کی ساری کی ساری ایک ہسٹری ہے نا ہمارے پاس, آن ریکارڈ ہے. پی ٹی آئی نے جتنے بھی احتجاج کیے اس طرح کی باتیں ضرور کی کہ آپ کے سی ایم صاحب بھی ایسی بات کرتے ہیں کہ اب جو ہے یہ بالکل لاسٹ وارننگ ہے, ہم سر پر کفن باندھ کے نکلیں گے. یہ کیوں نہیں ہو پاتا, اس کے ریزلٹس کیوں نہیں مل پاتے؟ کیا اس کی بڑی وجہ پارٹی کے اندر جو تقسیم اور گروپ بندی ہے, جس کی خبریں وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہے اور ہم انڈر ڈسکشن بھی رکھتے ہیں؟ ایک تو یہ بات ہو گئی کہ کیونکہ گروپ بندی موجود ہے پارٹی کے اندر, آپ بھی سمجھتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں. اسی لیے کیا حکومتی جماعت, حکومت آپ کے پریشر کو, آپ کی چیزوں کو اتنا سیریس نہیں لیتی؟ کیونکہ پارٹی خود اگر متحد نہیں ہے, یونٹی نہیں ہے, وہاں پر رہنماؤں کی ایک بات نہیں ہے, تو حکومت بھی پھر اس کو ایز اٹ از سیریس نہیں لیتی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑی ہرڈل ہے پارٹی کے اندر؟ شاید سر نو ڈاؤٹ ہمارے پارٹی میں ظاہری بات ہے, جب ایک لیڈر جیل میں ہو, ان کے ساتھ 7-8 مہینوں سے ملاقات نہ ہو پا رہی ہو, ان کو آئسولیشن میں ہو, پارٹی کے اندر نو ڈاؤٹ اس طرح کا تقسیم آپ کو نظر آئے گا. لیکن جس دن عمران خان کال دیں گے یا عمران خان کی طرف سے ایک بھی میسج ملے گا, یا خان صاحب کی بہنیں اگر کسی دن پراپرلی اور سیریس طریقے سے کال دیں گے, یا لیڈرشپ کی طرف سے آئے گی کال, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہی ایم پی ایز, وہی ایم این ایز جن کے پیچھے لاکھوں کی تعداد میں ووٹس ہیں, تو وہ پھر جب باہر نکلیں گے تو سب کو پتہ چل جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ ہماری تاریخ تو گواہ ہے. آپ 24 اور 25-26 نومبر کا آپ ایگزامپل لے لیں کہ کتنے لوگ نکل آئے تھے. پھر انہوں نے انہی لوگوں پہ گولیاں کیوں برسائی تھی, کیوں ہمارے 14 لوگ شہید کیے گئے تھے. پھر سینکڑوں ہمارے وہ جو ورکرز گرفتار ہوئے تھے, اور سینکڑوں کی تعداد میں آج تک وہ گاڑیاں ان کے پاس کیس میں ہیں, تو آپ مجھے ان کے قبضے میں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ تاریخ تو ہماری ہے. آپ نے دیکھا تھا کہ 9 مئی کو کیا کچھ نہیں ہوا تھا, پھر لوگ نکل آئے تھے, پھر وہی ہمارے خلاف ہوا کہ خونی کی شور نے چڑھائی الزام ہمارے اوپر. پھر آپ نے دیکھا تھا کہ 4 اکتوبر کو کیسے لوگ نہیں نکل کے اسلام آباد پہنچے تھے. پھر آپ نے خود دیکھا تھا کہ وہاں پہ ایون آرمی کو بلایا گیا تھا, اور پھر ہمارے ورکروں کے درمیان آپ نے دیکھا کہ نہ کچھ ٹکراؤ ہوا, وہاں پہ انہیں ہمیں راستہ دیا, اور ہم وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور لوگ چاہتے تھے کہ آرمی اور ہماری پارٹی کے درمیان ٹکراؤ ہو, لیکن نہ ہمارے لوگوں نے قانون و آئین کو توڑا, اور نہ وہاں پہ آرمی نے ہمارے اوپر کوئی گولی چلائی. جس دن ہم 4 اکتوبر کو گئے تھے اسلام آباد, پھر 26 کو جب گولی چلی 26 نومبر کو, تو آپ نے دیکھا کہ اس میں 14 لوگ شہید ہو گئے. پھر ایسی پارٹی جن کے لوگ 14 لوگ شہید ہو, ان کے سینکڑوں ورکر گرفتار ہو, ان کی گاڑیاں ان کے قبضے میں ہو, اس کے باوجود نکالنا اور ان لوگوں کو لے کر آنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ٹکراؤ ہو, ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں جو کہتے ہیں کہ یہ تشدد اس میں آ جاتے ہیں, تو ہم نہیں چاہتے کہ وہ تاریخ دہرائی جائے. ہم چاہتے ہیں کہ آئے ٹیبل پہ بات کریں, عمران خان کو آئسولیشن سے نکالیں, تو ڈاکٹر صاحب جیسے دکھائیں. تو ڈاکٹر صاحب جو ہاتھ بڑھا رہے ہیں دوستی کا, پرائم منسٹر صاحب نے تو بھی کچھ دن پہلے بھی کہا ہے نا کہ آ جائیں, ہم بات کرتے ہیں, مساق کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, اور اس کے اوپر آپ کے مسئلوں کو حل کرتے ہیں. پھر آپ ان کی آفر کو کیوں نہیں کبھی بھی سیریسلی لیتے؟ دیکھیں, وہ خود اپنے آپ کو سیریس نہیں لیتے, وہ تو خود ایک عجوبہ بنے ہوئے ہیں ہمارے پرائم منسٹر صاحب. ان کو تو اس وقت کھیلایا جا رہا ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر, اور آپ کو کچھ چند مہینوں کے بعد پتہ لگ جائے گا کہ وہ کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ان کے پاس اگر اختیار ہے تو پہلی فرصت میں وہ کم از کم اس سے عبرت حاصل کرے کہ جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو خان صاحب نے کیبنٹ سے ان کے علاج کے لیے اپروول دی تھی کہ یہ اگر باہر جانا چاہتے ہیں اور انگلینڈ میں جس ہاسپٹل سے یہ علاج کروانا چاہتے ہیں تو جائیں اور اپنا علاج کریں. وہ یاسمین راشدہ صاحبہ آپ ان کو موقع تو دینا سر. دیکھیں, آپ ابھی پہلے سے نتیجہ اخذ کر رہے ہیں, ابھی ایک چیز ہوئی نہیں ہے, آپ کی ڈسکشن ہوئی نہیں ہے, آپ کے رہنما نہیں بیٹھے, آپ نے کوئی کمیٹی تشکیل نہیں دی کہ یہ لوگ بیٹھیں گے جا کے بات کریں گے اور یہ بات کریں گے. لیکن آپ پہلے سے یہ نہیں کر رہے, ہم تو یہ ڈیمانڈ کر رہے کہ یہ خان صاحب کو رہا کر کے ہمیں دے دیں, کیونکہ وہ رہائی جو ہے وہ عدالتوں سے ہوتی ہے. خان صاحب نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں کسی کی ڈیل کے طور پہ باہر نہیں آنا چاہتا. اگر عدالت کو لگتا ہے, ججز کو لگتا ہے کہ میں اگر وہ انصاف کرنا چاہتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ میں غلطی پر نہیں ہوں, میں نے کوئی کرپشن نہیں کی, میں نے غداری نہیں کی, تو مجھے چھوڑائیں گے. لیکن جیل مینول کے مطابق ایک قیدی کا جو حق ہوتا ہے اس میں بات کروں کہ ہم نے ڈاکٹر عدنان جو ان کا پرسنل ڈاکٹر تھا نواز شریف صاحب کے لیے ہم نے چھوڑا تھا
کہ وہ ان کے جیل میں بیٹھ کے مصنوعی طریقے سے ان کے پلیٹس گرا رہے تھے، پھر ہم ہی نے ان کو اجازت دی کہ جائیں. تو ابھی آپ کی جو ابھی درخواست لگی تھی اس میں بھی تو خان صاحب کی صحت کے حوالے سے سپریم کورٹ سے درخواست کی ہے کہ ان کی اور ان کی اہلیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کی صحت کے مسائل ہیں، تو آپ ان کو رہا کریں. ابھی آپ نے بھی تو صحت کی بنیادوں کے اوپر فردر اپیل کی ہے نا سر؟ دیکھیں ہم نے تو عدالت کو کہا ہے نا، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم پرائم منسٹر صاحب یہ اس وقت جو ہے ایک گڈ جیسر دکھائے کہ وہ جیل جو سپرڈنٹ ہے ان کو کہیں کہ اگر ان کا جو جیل مینول کے مطابق جو ان کا حق بنتا ہے وہ ان کو دیا جائے. اگر وہ بیمار ہے، ان کے آنکھ کا مسئلہ ہے، تو فیملی ڈاکٹر اور فیملی ممبرز کی موجودگی میں ان کا علاج شفا انٹرنیشنل میں کرائیں. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو ان کے وکالناموں پر دستخط ہونے ہیں ان کے لیے ان کو اجازت دی جائے کہ وہ سائن ہو. تیسری بات یہ ہے کہ عدالتوں میں جو ان کے پینڈنگ کیسز ہیں ان پہ ان کے کیسز لگوائے جائیں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہم یہ ہیومینیٹیرین بیسس پہ ڈیمانڈ کریں کہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے اگر ان کو اور ہمیں تشویش ہے، ان کی فیملی کو تشویش ہے، تو ان کی فیملی کی موجودگی میں ان کا علاج شفا سے یا باہر کسی بھی جگہ سے کروا کے پھر واپس لے کر آئیں. اور جو ان کے کیسز ہے، جو ان کا حق بنتا ہے، جو قانون کہتا ہے، جو آئین کہتا ہے، اسی کے مطابق پھر فیصلے کریں. اور یہی بات آپ نے ان سے کرنی ہے سر. یہ کتنا مشکل ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا. وہ بار بار اسمبلی فلور پہ بھی آپ کے پاس آتے ہیں، آپ سے بات کرتے ہیں ان گڈ جیسچر، ان گڈ وے. بجٹ اجلاس سے پہلے بھی، بجٹ بحث سے پہلے بھی آتے ہیں. تو سر تھوڑی سی ٹھیک ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، آپ کچھ بھی بولیں، ظاہر ہے آپ کی اپنی ریزرویشنز ہیں، آپ کے اپنے پوائنٹس ہیں، میں ان کو غلط نہیں کہہ رہی ہوں، آئی ایگری. لیکن پھر بھی آپ کو جانا پڑتا ہے، بات تو کرنی پڑتی ہے. اگر خان صاحب کہتے ہیں بات چیت ہونی چاہیے، انہوں نے تو محمود خان اچکزئی صاحب کو بھی، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو بھی اپوائنٹ کیا تھا، اس کا بھی کچھ نہیں بنا، اس بات چیت کا بھی کچھ نہیں بنا. دیکھیں یہ بات کرنا نہیں چاہتے. آپ نے دیکھا تھا کہ انہوں نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ ہم نورین صاحبہ کو جو ہے خان صاحب سے ملنے کی اجازت دے دیں. ساتھ میں یہ کہا تھا کہ بیرسٹر سید صاحب جو ہے ان کے ساتھ ہی ملنے کے لیے چلے جائیں. پھر جب نورین صاحبہ لاسٹ ٹیوزڈے کو گئی اور انہوں نے کہا کہ آئے مجھے ملوا لے، تو پھر وہ جو ایس ایس او صاحب تھے وہ کہہ رہے کہ ابھی ٹائم بہت کم، ابھی جو ہے نا اجازت نہیں ہے. تو یہ صرف ڈرامے ہیں، یہ صرف ڈرامے دکھاتے ہیں، باقی کچھ نہیں کرتے. بات یہ ہے کہ اگر قید میں کوئی بھی بندہ ہو تو یہ ان کا حق بنتا ہے اس کے لیے کسی کو کسی کے ساتھ ڈیل کرنے کی یا ان کے ساتھ بیٹھنے کی یہ لینے کی. وہ آپ کے اوپر الزام لگا کے نا سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ خود سیریس نہیں ہے، یہ لوگ خود بات نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں میڈیا کو بھی پتا ہوتا ہے، سب کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے ہاتھ بڑھایا، بات کی انہوں نے. میں ایک بات آپ کو بتاؤں، دیکھیں آپ ان کا کوئی حق تو ہوگا نا ایک قیدی کا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قیدی جو ہے وہ جیل میں ہے، جیل مینول کے مطابق ان کا حق بنتا ہے کہ ان کا علاج بھی ہو، ان کے ساتھ ان کی فیملی اور ان کے وکلاء، ان کی لیڈرشپ کی ملاقات بھی ہو. آپ جیل میں کسی بھی عام قیدی کو جا کے دیکھ لیں تو وہ روزانہ آپ کو پتہ ہے 30 منٹ تک اپنے گھر والوں میں سے کسی بندے سے 30 منٹ تک بات کر سکتا ہے. وہ ہفتے میں جو ہے اپنے لوگوں سے مل سکتا ہے. تو ایسے کون سا پریویلیجز جو عام قیدی کو حاصل ہے وہ عمران خان کو کیوں حاصل نہیں ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک بنیادی جو سہولتیں ایک عام قیدی کو مل رہی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ وہ تو خان صاحب کو دی جائیں. ہم کچھ ایکسٹرا وی آئی پی پروٹوکول کی بات نہیں کر رہے. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ڈاکٹر شفقت ایاز صاحب بات کر رہے تھے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. ہم بات کر رہے تھے خصوصی طور پر آزاد کشمیر الیکشن کے حوالے سے، جسے پاکستان تحریک انصاف نے ابھی تو بوائیکاٹ کیا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ابھی ہم مل بیٹھیں گے، سوچیں گے. بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ اگر گرفتاریوں کا بند ہوتا ہے اور وہاں پہ ہمیں ایک فیوریبل انوائرمنٹ دیا جاتا ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم اپنی الیکشن کیمپین کر سکیں، اپنے امیدواروں سے بات کر سکیں، لوگوں کو نکال سکیں، مہم چلا سکیں، تو پھر ہم اس فیصلے کو واپس بھی لے سکتے ہیں. اٹ مینس کہ یہ کوئی ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہے، اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. ابھی پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر سوچ بچار کر رہی ہے، لیکن دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی اتحاد کرنے کی بات کر رہی ہے آزاد کشمیر میں JUI فیس سے. تو لیٹس سی کہ وہاں پر کیا صورتحال بنتی ہے. اس کے ساتھ ہی شو کا وقت ختم ہوا. اپنا خیال رکھیں گا، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.